اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ گزشتہ آیات میں شرک اعتقادی کی تردید تھی کہ زمین آسمان، چاند سورج، حیوانات نباتات بنانے والے اللہ ہیں، لہذا عبادت اسی کی کرو۔ یہاں سے نفی شرک فعلی کا بیان ہوگا کہ نظر اور نیاز یہ بھی اللہ کے نام دو، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایصال ثواب جس کے لیے چاہو کرو، لیکن نام اللہ کا ہو۔ مشرکین مکہ کے اندر جو دو قسم کا شرک تھا، ایک تو وہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ کے سوا کسی پر کہ وہ ہمارے حاجت روا یا مشکل کشا ہیں، اور دوسری چیز جو تھی عملاً وہ سجدہ بھی اللہ کے سوا کرتے تھے، نظر نیاز بھی غیر اللہ کے نام دیتے تھے۔ اللہ نے یہاں سے اس کا رد فرمایا کہ جیسے آپ کو اللہ نے پیدا کیا، سارے اشیاء بھی اللہ نے پیدا کیے، جہاں آپ شرک اعتقادی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو شرک فعلی سے بھی بچائیں کہ آپ حاجات مشکلات میں پکاریں بھی اللہ کو، اور نظر نیاز بھی اللہ کے نام دیں، چاہے آپ ثواب جس کو چاہیں پہنچائیں۔ میں نے بتایا تھا کہ شرک فعلی کی چار شقیں بنتی ہیں، دو جائز دو ناجائز۔ جائز کیا ہے؟ نیازات اللہ، تحریمات اللہ۔ ناجائز کیا ہیں؟ تحریمات غیر اللہ اور نیازات۔ حکم یہ ہے کہ نیازات اللہ کو کھاؤ، اللہ نے جو دیا ہے حلالاً طیباً، یہاں ذکر ہے۔ نیازات غیر اللہ کو چھوڑو، تحریمات اللہ جن کی حرمت اللہ نے قائم رکھی ہے اس کو قائم رکھو، جیسے بیت اللہ کا احترام، مسجد نبوی کا احترام، قرآن کا احترام، یہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ اور تحریمات غیر اللہ وہ ہیں جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ، جو لوگ سانٹ چھوڑتے تھے اپنے معبودوں کے نام، اس کو چھیڑنے کو گناہ سمجھتے تھے، فرمائے اس کو توڑو تاکہ ان کی عقیدے کا بطلان ہو۔ تو یہاں سے تحریمات غیر اللہ کی تردید ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا کھاؤ، مما فی الارض، وہ جو زمین کے اندر ہے، حلالاً طیبہ، حلال بھی طیب دونوں۔ بعض چیزیں آپ مطلب طیب ہیں لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ غیر کا مال ہے، اگرچہ ستھرا ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں، اس لیے قرآن نے دونوں باتیں کی، حلالاً طیبہ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیروی نہ کرو کہ اس کے طریقوں پر چل کر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چھوڑو۔
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा, उस दुश्मन की तशरीह होती है कि शैतान की अदावत। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूए, वो तुम्हें हुक्म करता है साथ बुराई के, ये सूए आमाल के अंदर, वल फहशा, और बेहयाई के अंदर, जैसे नंगे तवाफ़ करना, नंगा होना, आशिम यानी फहश कलामी या फहश अमल ज़िना वग़ैरह, ये फहशा में आ जाता है सूए आमाल के अंदर। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूए, वो तुम्हें हुक्म करता है साथ बुराई के, वल फहशा, और साथ बेहयाई के, और ये कि तक़ूलू अला, या कायद में 2-3 किस्म का काम करता है। तुम्हारे आमाल बुरे सरसद कराता है और तुम्हें नंगा करके तुम्हें बेहया करता है, और तुम्हारे अकायद के अंदर ऐसी बातें डालता है जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ न हो। व अन तक़ूलू, ये कि कहो तुम अल्लाह पर मा वो बातें ला तालमून, जो नहीं जानते। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाह, ये मुशरिकीन के दलाइल के बुतलान के लिए अल्लाह ने एक नुस्खा बताया कि बात यह है, तुम्हारी बात, मेरी बात, अब्दुल्ला की बात, अब्दुर्रहमान की बात, ये उस वक़्त एक मोतबर होगी कि जब उसकी सनद दो जान के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिले, या उसका सबूत कुरान से हो, या उसका सबूत हदीस पाक से हो, या उसका सबूत सहाबा किराम के कौल फ़ेल से हो, आज़म यानी, या आइम्मा मुज्तहिदीन के क़ियास से हो। अदिल्ला शरिया जो हैं वो 4 हैं सब के नज़दीक, इसमें कोई इख्तलाफ हो, बरेली हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, लेकिन सब कहते कि अदिल्ला शरिया 4 हैं। किताबुल्लाह, अगर कोई मसला कुरान में वाज़ेह है तो बस ठीक है, उसमें कोई चूं चरा नहीं है। कुरान में नहीं, हदीस में है, सुन्नत रसूलुल्लाह, अच्छा इसमें नहीं है, फिर सहाबा किराम के कौल फ़ेल से, इसलिए कि सहाबा का कौल फ़ेल वो अल्लाह के हबीब के इरशाद के मुताबिक है, और हुज़ूर के शागिर्द ऐसे थे कि अल्लाह के पैगम्बर ने उनको सनद दी है। एक तो हमारे शागिर्द हैं, हम गुनाहगार हैं, शागिर्द भी ऐसे होंगे, लेकिन जो पाक साफ हस्ती थी और उनके शागिर्द का इंतखाब भी अल्लाह ने किया। ये सब अलग आए नहीं, बल्कि तो जब उस्ताद पाक है तो शागिर्द भी पाक है। तो हुजूर ने डिग्री दी कि असहाबी का नुजूम, असहाबी, मैं सूरज हूँ आसमान का, ये सितारे हैं, असहाबी का बेअय्यम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके पीछे जाओगे हिदायत पाओ। सुभान अल्लाह। अब ये मैयार बना लिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ये भी दलील दे दी। एक दलील ये दी कि फरमाया बनी इसराइल में 72 फ़िरके बने थे, मेरे उम्मत में 73 बनेंगे, कुल्लुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरका नाजी होगा। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह से, वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं कि 72 फिर 73 में एक जन्नत में जाए? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि, हज़ारों दलाइल है, लेकिन मैं ये हदीस से मैंने 3 दलाइल आपको दिए, ये सामने है। तो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, लिहाजा तीसरी सनद क्या है? सहाबा की जमात है। भाई किसी सहाबी से साबित है, साबित है तो बस हुजूर से कोई के साबित है, क्योंकि किसी सहाबी ने अपने तरफ से कोई बात नहीं की। हर बात के अंदर सिक्का पूछते थे, और जब बात हुजूर तक पहुंचती थी तो वो बात नकल करते थे। बड़ा इख्तियार था इसके अंदर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के मुकर्रमा तक जाते मदीना मुनव्वरा से, शागिर्द ने कहा कि हज़रत फ़लाँ आदमी इतनी हदीसें बयान करता है, इतनी आप, मैंने देखा कि आप इक्का दुक्का कहीं
اپنی حدیث فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر اب میرے اوپر جھوٹ بولے گا وہ اپنے لیے جہنم میں جگہ تیار کر لے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، یہ ہے معیار۔ تو اس لیے تیسرا قول ہمارے پاس سند جو ہے دلیل وہ ہے صحابہ کرام کا قول فعل۔ اس میں نہ تینوں میں نہ ملے، نہ کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول اللہ میں، نہ صحابہ کرام کے قول فعل سے، پھر ائمہ مجتہدین ہے، یہ چوتھا درجہ ہے ائمہ۔ تو یہ چار دلائل ہیں، اور ان چار میں اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو سمجھو وہ دین کی بات نہیں ہے۔ آپ سے ہمارے پاس کیسی کسوٹی ہے، لوگ کہتے ہیں جی کس مولوی کے پیچھے جائیں، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کوئی، بھائی مولوی کے پیچھے کیوں جاؤ؟ تمہارے پاس یہ ہے سامنے کہ قرآن ہے آپ کے پاس، حدیث رسول ہے آپ کے پاس، پھر صحابہ کرام کا قول فعل ہے آپ کے پاس، پھر ائمہ مجتہدین کا اجتہاد ہے آپ کے پاس، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے تو یہ مسئلہ آ گیا جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کی اتبعوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تابعداری کرو اس کی جو اللہ نے اتارا، آؤ بھائی قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، قالو کہتے بل نہ جی نہیں، بل نہیں، نتبعو ہم تو تابعداری کریں گے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس الفینا علیہ آبانا، جس اپنے باپ دادوں کو پایا۔ یہاں آ گیا رواج، آ گیا، اور یہ ہم رواج چھوڑ دیں، ہم برادری کی باتیں چھوڑ دیں، ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ دیکھا، ناک کو بچاتے ہو ایمان کو ضائع کرتے ہو، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ مال فینا علیہ آبانا، قرآن نے جواب دیا تردید، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے عقل بھی نہ رکھتے ہوں کسی چیز کے اور نہ وہ سیدھے راستے پر ہوں۔ اگر باپ دادے آپ کے عالم ہیں اور حق گو ہیں، حق پرست ہیں، حق جاننے والے ہیں، ان کی بات تو مانو، کیونکہ وہ حق بات کہیں گے، وہ ان کی بات تو نہ ہوئی نا، تو اللہ کے رسول کی بات ہوئی۔ لیکن اگر وہ ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے تو تمہارے، اگر وہ بڑے ناچنے والے ہو تم ناچو گے، وہ ڈولکے بجاتے تھے تم ڈولکے بجاؤ گے، بھئی یہ کیا کون سی بات ہوگی؟ یہ کہتے تھے الفین، یہاں امتحان آ گیا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، عاصم یا نہیں، وَمَثَلُ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، جیسے مثال انہیں کم فہمی، بے عقلی کی مثال، کَمَثَلِ الَّذِي، جیسے وہ یعنی کو جو چلاتا ہے، بما ساتھ اس کے لا یسمعون، کہ نہیں سنتے، الا دعان، مگر پکارنا، وجندان، اور چلانا۔ آپ جانور کو، او جانور، او بیل، اب بیل کان کھڑے کرے گا، آواز مجھے دے رہا ہے، لیکن قبولیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ نے جانوروں کے ساتھ ان کی مثال دی، ایسے میں یعنی جانوروں کے ساتھ، بما لا یسمعون، جیسے سنتا بھی نہیں، الا دعان، مگر پکارنا، وندان، چلانا، سمن بیرے لوگ، بکمن گنگے، عمیون اندھے، فہم لا یعقلون، ان میں عقل ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب عام کے بعد خطاب خاص، خطاب عام کے بعد خطاب خاص۔ پہلے تو تھا نا یا ایھا الناس، یا ناس، عام خطاب پوری انسانیت کو۔ اولا ایمان والوں کو خطاب کرتے کہ دیکھو یہ تو ایسے جیسے جانور، ان پر مور جباریت لگی، ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، تو ان کی باتیں نہ مانو، آؤ تم اپنے اندر عقل پیدا کرو، اللہ کے دین کو سیکھو، سکھاؤ، اس کی فکر کرو، دنیا کی فکر۔ ہاں جی، کیا شیخ سعدی رحمۃ کیا عجیب بات کرتے ہیں، اللہ غم دنیا مکن کے بیہودست، غم دین کن کے غم دینست، دنیا کا غم نہ کرو، یہ تو بیہودہ چیز ہے، یا یہ نہیں رہے گی یا آپ نہیں رہیں گے، چلی جائے گی آپ کے ہاتھ سے، یا آپ چلے جائیں گے، آپ کا کیا فائدہ؟ غم دنیا مکن کے بیہودست، غم دین کن کے غم دینست،
دین کا غم کرو کہ اصل غم تو دین کا ہے، اصل فکر دین کے پیدا کرو۔ جب دین کے پیدا کرو گے تمہارا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگ جائے گا۔ جب وہ رشتہ لگ گیا تو اس سے بہتر رشتہ کون ہے؟ برادری کا رشتہ بہتر ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ بہتر ہے؟ یہ تو برادری تو ڈبو ہی گی آپ کو، ہاں وہ تو اور غوطے دلائے گی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب رکھے گی، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، جنت میں بھی۔ تو کامیابی کا راستہ اختیار کرو، وہ جس کی بنیاد ہی نہیں ہے کچھ اور جس کے نتیجہ ہی کچھ نہیں ہے، تو بے نتیجہ کام کے لیے کیوں جاتے ہو؟ وہ کام جو نتیجہ ہو وہ یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ ہے نیازات اللہ۔ واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ، نیازات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہاں ہم بتاتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں، انما تحریمات اللہ کا بیان، تحریمات اللہ کا بیان، انما بات یہ دوسرے نہیں، حرم علیکم المیتۃ، حصر ہے، حصر اضافی، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، والدم، اور دم مسفوح، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور وہ چیز اہلا کہ نام بلند کیا گیا، بھی ساتھ اس کے غیر اللہ، لام تقرب کے ہے، واسطے تقرب غیر اللہ کے۔ میتہ تو وہ ہو گیا کہ جانور تو حلال تھا لیکن آپ ذبح نہ کر سکے، ذبح نہ کر سکے، خون نہیں نکلا، آپ کے لیے حرام ہے۔ اور دوسرا وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ جو نکلتا ہے وہ خون بھی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ہڈیوں میں گوشت میں کوئی خون رہ گیا وہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے کہ آپ اسی گوشت بغیر دھونے کے پکائیں گے تو جائز ہے مع الکراہت، لیکن اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کو دھو کر اس کو پکاؤ تاکہ وہ خون کا اثر بھی چلا جائے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، خنزیر چونکہ نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، چمڑا بھی حرام ہے، چربی بھی حرام ہے، لیکن یہاں اللہ نے گوشت کا ذکر فرمایا اس لیے کہ اصل مقصودی چیز وہ ہے، باقی تو ہر چیز اس کی حرام ہے۔ اور اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ انتہائی بے غیرت ہے، اور بے غیرت چیز کھاؤ گے تو بے غیرت ہو جاؤ گے۔ حرام لوگ کھاتے تو پھر حرام پر چلتے، ان کو حرام میں کوئی تمیز نہیں رہتی پھر۔ لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجتناب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو روحانیت بھی دیتے ہیں اور وہ پاک خون بنتا ہے، پاک جسم میں آتا ہے، پھر ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں اس کی، پھر دین کی محبت، ذکر فکر کی رغبت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت۔ یہ رزق جو ہے نا، ہمارے صوفیاء کرام کیا مطلب یہ ہے کہ بنیادی عقل حلال، صدق مقال، یہ دو بنیادیں، جھوٹ نہ بولو، حرام نہ کھاؤ، حتی الامکان کوشش کرو، عقل حلال، صدق مقال۔ اور پھر فرمایا قلت طعام، قلت منام، قلت کلام مع الانام، ایک تو زیادہ باتیں نہ کرو، کھانا بھی اتنا نہ کھاؤ کہ ہضم نہ کر سکو، پھر اتنا کھاؤ کہ اتنا اور کھا سکو تاکہ پانی کی بھی گنجائش رہے، اس کے اندر سانس لینے کی بھی گنجائش رہے، اتنا کھاؤ، حاشم یا نہیں؟ تو اس لیے، اور لوگوں سے فضول باتیں نہ کرو، قلت کلام مع الانام، مقصدی بات کرو، دین کی بات کرو، جتنی کرو گے ثواب بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن دنیا کے باتوں کے اندر وقت ضائع کرنا، فضول، کسی کی غیبت ہے، کسی کی چغلی ہے، کسی کا کیا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کی یعنی بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، یہ آ گیا۔ ان کو اجری و ما، اور وہ چیز اہلا کہ نام بلند کیا گیا، احلال سے ہے،
نام بھی ساتھ اس کے غیر اللہ واسے تقرب غیر اللہ کے، کہ فلاں جی نام ہے، کس کا نام؟ اور جی فلاں بزرگ کا، کیوں؟ اور جی مجھے بیٹا نہیں ہے، بیٹا دے دے گا، مال نہیں ہے، مال دے دے گا، فلاں کام میرا کر لے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کا کام ان کے حوالے کر لیا، سپرد کر لیا، بیٹا تو اللہ نے دینا تھا۔ ہاں آپ کسی کے نامزد اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بیل لاتا ہے، بھئی کیوں لیا؟ اور جی والد صاحب کے لیے خیرات کرنی ہے، ماں کی طرف سے خیرات کرنی ہے، دادے کی طرف سے، تو جائز ہے، ایسے میں نہیں، کیونکہ آپ اس کو فائدہ دے رہے ہیں، اسے فائدے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، یہ جائز ہے۔ نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کے نام کوئی چیز دینا تو یہ عبادت ہو جائے گی۔ نظر عبادت والعبادت من دون اللہ کفر، نظر عبادت ہے، عبادت غیر اللہ کی کیا ہے؟ کفر ہے۔ لہٰذا آپ نامزد کرنا یعنی فرق اتنا ہی ہے کہ نفع نقصان کا مالک سمجھ کر دو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، دینا بھی حرام، کھانا بھی حرام۔ ہاشم یعنی اللہ نے اس کے ساتھ ملایا، میتا کے ساتھ، دم کے ساتھ ملایا اس کو۔ لیکن اگر آپ دیتے ایصال ثواب کے لیے کہ اس کو فائدہ میں دیتا ہوں، میرے اوپر حق ہے ماں باپ کا، استاذ کا، دادے کا، پردادے کا، جائز ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا، ان کو بھی دے گا، ثواب دونوں کو ملے گا، نور نور ہو گیا۔ مفت میں مال میں برکت، جب آپ اپنے بزرگوں کی ایصال ثواب کریں گے تو اللہ ثواب میں آپ کو بھی برابر شریک کریں گے۔ جیسے کوئی کسی کے ساتھ حج کرتا ہے، حج بدل، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، کسی کی طرف حج کرے بشرطے کہ اپنا حج کیا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو اس کا ثواب دیں گے، اور 10 حجوں کا ثواب اللہ اس کو دیں گے، حج بدل، حج میں۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ دینے میں آپ دیں گے، ثواب آپ کا بھی ہوگا، ان کو بھی پہنچ جائے گا، جائز بھی ہے، کھانا بھی جائز ہے، دینا بھی، بس اتنا فرق ہے، تھوڑا سا عقیدے میں فرق ہے، باقی تو کچھ نہیں۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، بس جو بےتاب ہو جائے اضطراری حالت میں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس آج سے میں نہیں ایسے آدمی کو دیکھتا ہے کہ جو بھوک کی وجہ سے تلملا رہا ہے، یا اس کو بیماری ہے اور وہ علاج اس کے پاس وہ نہیں ہے پیسے، اور اس کی جان کا خطرہ ہے، اور آپ اس کی مدد کر لیں، ایسے میں نہیں، تو یہ حالت اضطرار میں ہو۔ اگر اضطراری حالت میں ہے، ان میں کوئی چیز ملے کھا سکتے ہیں بوقت ضرورت، لیکن اس کو جائز سمجھ کر نہیں کھائیں گے، جائز۔ جیسے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک آدمی سود دے، بینک میں مثلا پیسے، اور وہ پیسے دیتے، تو خود تو آپ کو کھانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ وہ نہیں لیتے تو آپ کے پیسے تو ان کے پاس ہو گئے، تو آپ لے لیں۔ آپ ایسا کریں، رفع عامہ میں کوئی سڑک راستہ بنا لیں، غسل خانے بنا لیں، ایسے میں یعنی ایسے رفع عامہ میں لگا لیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثواب کی نیت کریں گے تو اس کا مطلب اپنے حلال سمجھ لیے، ثواب کی نیت نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس کا ثواب دے دے، لیکن آپ کی نیت ثواب کی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اضطراری حالت میں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، آپ اس کو حلال نہیں سمجھتے، لیکن آپ کو شریعت نے اجازت دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بزرگ گزرے ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ، بازار گئے سامان خریدنے کے لیے، حج کی تیاری کر رہے ہیں، کہیں کل جا رہے ہیں، ایک دیکھ ایک عورت ہے، وہ گندگی سے مردے مرغے اٹھا کرنا ٹوکری پر اور لے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہو یہ تو عورت کو پتہ نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، تو وہ ایک دروازے سے اندر ہو گئی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ مائی یہ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو مردار ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں آل رسول سے ہوں، اور میری بچیاں ہیں، اور کمانے والا کوئی نہیں، اور ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، لہذا ہمارے لیے جائز ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ پیسے جو حج کے لیے تیار کی تھے وہ سب اس کو دے دی کہ آپ یہ لے لیں اور آپ استعمال کریں. حج کا ارادہ ترک کیا. جب واپس لو حاجی آتے تو آتے اس کو مبارکباد دیں, جی آپ کب آئے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں گیا. انہوں نے کہا کیوں نہیں گیا؟ بیت اللہ میں آپ میرے ساتھ تھے, مینا میں تھے, مدینے میں رہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے ملا ہوا. آپ کیسے کہتے میں نہیں گیا؟ ایک آیا, دو آیا, تین آئے. وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یا اللہ میں گیا ہی نہیں ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی. حضور نے فرمایا آپ نے جو احسان کیا, اللہ نے آپ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی شکل پر مقرر کر دی جو قیامت تک آپ کی طرف سے حج کرے. آپ نے جو احسان. تو بہرحال مقصد میرا یہ کہ حالت اضطرار کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا مہربانی کریں, اضطراری حالت کے اندر آپ کھا سکتے ہیں, لیکن غیر باغن, حد سے تجاوز نہ ہو. حد سے ولا عادن, اور نہ بغاوت کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جائز سمجھ کر نہ کریں. ولا عادن, اور تجاوز نہ کریں. تجاوز کیا ہے؟ اس کو ذخیرہ نہ بنائیں, دفاع وقتی کے لیے آپ استعمال. فلا اسمال ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, یہ آگے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, یہ زجر آل کتاب کے لیے, زجر برائے آل کتاب جو تحریم دین اور دین فروشی کرتے ہیں کہ بھائی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں. کوئی بھی ہو, آج کل بھی مولوی ہو, پیر ہو, اس کا بھی یہی حکم ہے, لیکن اللہ ان کو فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزل اللہ, جو اللہ نے اتارا, من الکتاب سے, ویشترون بھی, اور اختیار کرتے ساتھ اس کے, ثمناً قلیلا, تھوڑی قیمت. تھوڑی نہیں, زیادہ بھی ملے نا, کل متاع دنیا قلیل, ساری دنیا بھی ملے وہ تھوڑی ہے دین کے مقابلے میں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم, یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں الا النار, مگر آگ. اللہ محفوظ فرمائے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اور نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثمرہ کیا ہو؟ پہلا ثمرہ یہ ہے, اگر وہ حرام کو حلال سمجھ کر کھائیں گے, دین فروشی کریں گے, دین کو دبائیں گے دنیا کے خاطر, پہلا کیا ہے؟ ما یاکلون فی بطونہم الا النار. پہلا ثمرہ یہ ہوا کہ آگ جیسے چنگاریاں پیٹ میں رکھ رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ, دوسرا ثمرہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ مسلمانوں سے بولیں گے جب جنت میں جائیں گے, سلام قولا من رب الرحیم. اللہ فرمائے السلام علیکم, ماشاءاللہ, اللہ میں نصیب فرمائے, سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہے تیرے رب رحیم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آئے سب کو نصیب فرمائے. ایسے میں نہیں جہاں دنیا کا معاملہ تو ہے, کتنے دن ہے کتنے دن نہیں ہے, کیا ہے کیا نہیں, کیا انجام ہوگا. خوشی یہ ہوتی ہے انسان کو کہ میں ایک دن یہاں سویا ہوا, صبح کا ٹائم تھا, تہجد کا ٹائم تھا, اٹھنے والا تھا, تو ہمارے ایک مولانا صاحب مریم ہے, صدیقی مسجد کا خطیب ہے, بہت نیک آدمی ہے, ہر سال حج عمرے کے لیے جاتا ہے. مجھے اس نے ٹیلی فون کیا, شاہ صاحب مبارک ہو. میں نے خیر مبارک, کیا ہو گیا؟ کہنے لگا آج میں نے خواب دیکھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی. میں نے دیکھا دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابھی ہے مولوی, حالانکہ مولوی کی تعریف نہیں کرتا. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محال ہے, 7 سیدنا علی مرتضیٰ کا ہے, 7 حسنین کا ہے, 7 ایک بورڈ لگا ہوا تھا, اس پر آپ کا نام لکھا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سے؟ کہنے لگے وہ پنڈی والے جو. تو مجھے اسی وقت اس نے ٹیلی فون کیا. تو میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کرے, اللہ ہماری محنت کو قبول فرمائے. ہم نے دنیا کو ذریعہ معاش دین کو نہیں بنایا کبھی, نہ کبھی تنخواہ لی اور نہ کبھی اجرت لی. اللہ دیتا ہے آپ کے خزانوں سے. میں کبھی مدرسے سے, مسجد سے میں نے کبھی تنخواہ, یا کبھی میں نے مدرسے سے اپنے
اس کے لیے تدریس کیا، خطابت کیا، امامت کی، میں نے آج تک نہیں لیا۔ والد صاحبوں کی وصیت ہے، اس پر چلتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں بات کروں گا وہاں مسلمانوں سے، لیکن وہاں ان لوگوں سے میں بات، اللہ اکبر، جب اللہ کی بات نہیں ہوئی تو بیڑا تو غرق ہو گیا نا، پھر پیٹ پالنے کا کیا فائدہ؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ اور تیسرا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کے لیے چوتھا کیا ہو گیا؟ چوتھا ثمرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کی دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک، کیوں؟ یہ ثمرہ خامسہ، پانچواں، اولئک، یہ لوگ جو ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کیوں؟ انہوں نے اختیار کیا، اشترا بمانا اختیار، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کا اختیار کیا بخشش کے بدلے میں۔ انہوں نے تو آخرت کو بھول گئے، آخرت کو، دنیا دنیا دنیا، تو اللہ نے فرمایا چلو دنیا کھاؤ، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ فما اصبرهم علی النار، بس کس نے صبر دیا ان کو آگ پر؟ بڑے دلیر ہوں، بڑے دلیر ہیں کہ چند دنوں کے فائدے سے ساری عمر کا فائدہ ختم کر لیا، آخرت کو تباہ کر لیا، بس دنیا دنیا، تو دنیا کب تک ہے بھائی؟ کتنے رہو گے؟ فما اصبرهم علی، سبحان، کیا فما اصبرهم، کس چیز نے صبر دیا ان کو آگ پر؟ ایسے میں نہیں، ذالک بان اللہ نزل، کے یہ کیوں سزا ہوگی؟ سبب عذاب، سبب ذالک بان اللہ نزل الکتاب، یہ اس لیے کہ اللہ نے اتاری کتاب، کتاب سے مراد تورات ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ ضد کے اندر ہیں، بہت دور ہو کے حق سے، بعید مانا حق سے دور ہونا۔ یہ ضد میں آ کر کے نبوت بنی اسرائیل میں تھی، بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ ہم محروم ہو گئے، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے اس نبی کو نہیں مانا، جان بوجھ کر نہیں مانا، لہذا گئے۔ لیس البر بان تولوا وجوہکم، یہ پھر پرانا مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ کہ بھائی یہ جو جھگڑا کرتے ہیں، وہ جی منہ ادھر تھا پھر ادھر کیوں کیا، اور قبلہ کیوں تبدیل کیا، فلاں کیا، اس نبی پر اعتراض کرے، اس کا تتمہ ہے، یعنی جو گزشتہ مضمون تھا تحویل قبلے کا، اس کا تتمہ آپ سمجھے۔ وہ کیا؟ اللہ فرماتے لوگوں، اصل مسئلہ تو نے چھوڑ دیا ہے عبادت کا، قبلے پر لڑ رہے ہو، نماز نہیں پڑھتا، لڑائی قبلے پر ہے، عاشم یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور وہ مسائل کو چھیڑتا ہے، مسلمان جھگڑا کرتا ہے، مناظرے کرتا ہے۔ تو بھائی اصل چیز تو ہے عقائد درست کرو، اعمال درست کرو اپنے، یہ جھگڑوں سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ نقصان ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کوئی نیکی نہیں، ابواب بر، ابواب البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں کوئی نیکی کہ کرو تم اپنے منہ کو قبل المشرق والمغرب، طرف مشرق یا مغرب کے، ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر، والکتاب، اللہ کی ساری کتابوں پر، والنبیین، اور ساری نبی، نیکی کا بتایا نا بھائی، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، اصل چیز جس پر نجات کا دار، جس پر تم باس کر رہے ہو، اس کا کوئی منہ ادھر کیا ادھر کیا، یہ منہ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو بندگی کا مسئلہ ہے، بندگی کرتے نہیں، اور جھگڑے تو اس مسائل کے اندر، جیسے آج کل عاشم یعنی حضور کے ذات کے بارے میں، نور تھے کہ بشر تھے، کہ حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہے، غیب کتنا ہے، کلی تک، بھائی اس سے تمہارا کیا واسطہ؟ کیا قبر میں اللہ یہ پوچھیں گے تم سے؟ قبر پوچھیں گے نماز پڑھی نہیں پڑھی، کلمہ سیکھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، جس کے بارے میں پوچھو گی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ عاشم یعنی نماز کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا روز محشر کے جہاں گداز بہت، اول ہی پرسش نماز بہت، جس وقت اٹھیں گے پہلا سوال حساب کتاب میں، پہلا پرچہ نماز کا ہوگا، یہ تو نہیں کرتے۔ عاشم یعنی ولیکن البر، لیکن نیکی من ہوئے آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر،
والیوم الاخر قیامت کے دن پر، والملائکۃ اللہ کے فرشتوں پر، والکتاب اللہ کی ساری کتابوں پر، والنبیین سارے نبیوں پر، وآت المال یہ تو ہو گیا عقائد، اب اعمال آ گئے۔ عقائد تو یہ ہو گئے ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، وآت المال علی حبہ اور دیتے مال کو اللہ کی محبت میں، علی حبہ یعنی علی حب اللہ، علی حب اللہ تعالی، وآت المال علی حبہ اور دیتا ہے مال کو اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل طالب علم مجاہد، یہ ابن سبیل ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے دین کے لیے، یہ ابن سبیل ہے۔ وابن السبیل والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں، ایک شخص جیل میں ہے، اس کے ذمہ اتنے پیسے ہیں، بھائی دیتے ہو تو رہائی ہو جائے گی، وہاں پیسہ خرچ کر لو۔ ایک آدمی غلام ہے کسی کا، اس پر پیسے ہیں اور مالک کہتا ہے اتنے پیسے دے دو، جس کو مکاتب کہتے ہیں، اتنا پیسے دے دو چھوٹ جاؤ، اس میں دے دو۔ قرضدار ہے، اس کا قرضہ ادا کر لو، رقاب گردن جس کی پھنسی ہوئی ہے، گردن نکالو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ صرف یہ نہیں ہے، پھر وَأَقَامُوا اعمال آ گئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پوری کرتے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عادوا جب کسی سے وعدہ کر لیں۔ اخلاقی فرائض میں شامل ہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ کرو اس کو پورا کرو، والموفون آج میں نہیں، ہر وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اذا عادوا والصابرین فی الباساء اور صبر کرنے والے وہ سختی کے اندر، والضراء تکلیف کے اندر، وحین الباس عین لڑائی کے ٹائم۔ اب مسلمان ہیں لڑ رہے ہیں اور آپ بھاگ جائیں تو دوسرے کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی، لہذا وہاں بھاگنا حرام ہے، جان چلی جائے گی تو شہید ہو جاؤ گے۔ وحین الباس اور عین لڑائی کے ٹائم، پھر باسائے والضراء دونوں، تکلیف کے ٹائم اور بیماری کے ٹائم، آپ کو ضرورت بھی ہو لیکن دیکھتے کہ میری ضرورت سے دوسرے مسلمان کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کی ضرورت پوری کر لو، یہ ہے عاصم یعنی اولئک یہ بتائیں، اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں، اللہ یہ ہے اصل مومن کون ہے، یہ جو سبحان اللہ کیسے اللہ نے، اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون یہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں، تقوی والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، میں نے بتایا تھا خلاصے میں، اولئک الذین صدقوا اولئک المتقون تک کیا ہے، سورت کا پہلا حصہ شاہ بن رہا، یاد ہے مطلب خلاصے یاد کرتے ہو۔ توحید اور رسالت کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہاں آگے کیا ہوگا دوسرے سے میں، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ، امور مصلحہ، 4 مضامین آئیں گے اب سورت میں، ساتھ ساتھ چلیں گے، اس میں تقسیم نہیں ہے۔ جہاد کا حکم ہوگا، ساتھ انفاق کا ہوگا، درمیان میں نماز کا حکم آ جائے گا، روزے کا آ جائے گا، امور مصلحہ۔ امور مصلحہ کون سے؟ جس سے نفس کی اصلاح ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو کیا کہتی؟ امور مصلحہ۔ ہاشم یعنی جہاد اللہ کے راستے میں لڑو، بھائی خالی ہاتھ سے تو نہیں لڑ سکتے، لہذا مال بھی خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے فضائل بیان ہوں، 7 امور انتظامیہ بیان ہوگے، نکاح، طلاق، نکاح اس طرح کرو، طلاق ہو تو یہ حکم ہے، مہر کا یہ حکم ہے، اگر قتل ہو قصاص کا، یہ امور انتظامیہ یہ بیان ہوں گے ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ امور مصلحہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور جب اصلاح ہو جائے گی تو امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب عمل کرو گے تو لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں لڑائی تو کیا ہے، زمین میری ہو کہتے میری ہے، کوٹھی میری ہو کہتے میری، لڑتے بھائی بھی لڑتے ہیں، رشتہ دار لڑتے ہیں، کیس چلتے ہیں۔ تو یہ جب تم
انتظامی امور کو شریعت کے مطابق رکھ. بھئی آپ دیکھو، اگر شریعت آپ کو حق دیتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر نہیں دیتی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان تو مسلمان ہیں تو پھر دیکھ لو نا، آپ کا حق ہے تو لے لو، نہیں ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، نہیں ہے تو آپ زبردستی کیوں کریں، حرام کیوں لے رہے ہیں؟ بس اس کو بھی حیا آ جائے گی. تو جب امور انتظامیہ درست ہوں گے تو صفوں میں اتحاد ہوگا. جب گھر سے اتحاد ہوگا تو دشمن سے لڑائی آسان ہو جائے گی. ورنہ آپس میں مسلمان آج کل لڑ رہے ہیں، فتوے آپس میں لگا رہے ہیں، تو کافروں سے کیا لڑتے ہو جب ایک دوسرے کو خود کافر کہہ رہے ہو؟ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جی کافروں سے جہاد کریں گے. کون سے کافروں سے کرو گے پھر ایسے میں جب خود تم فتوے دے رہے ہو ایک دوسرے پر؟ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر، کتنی زیادتی ہے کہ ہم کتنے دور چلے گئے. اب دشمن کا کام ہم نے آسان کر لیا. وہ کہتے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو مارنے کی، ایک دوسرے کو خود مار رہے ہیں. ہم خامخواہ اپنے آپ کو ان میں ملوث کریں. مجھے کل بڑی پسند آئی بات عمران خان صاحب کی. اس نے کہا یہ وہ کیا نام ہے ان کا، پی ٹی آئی میں کہ کیا ہے، پی ٹی ایم. کہنے کہ جی ان کو منہ نہ لگاؤ، چھوڑو، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دو. وہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی بات پسند آئی. تو آپس میں شروع ہو گئے، بات ختم ہو گئی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے پر فتوے لگائیں گے، تو کافر کہیں گے بھائی یہ کافی ہے اپنے لیے، اب ہمیں ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب آپ اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق لے آؤ گے تو دشمن ڈرے گا کہ بھائی مسلمان تو آج اکٹھے ہمارے لیے، تو پھر دشمن تم پر حملہ نہیں کر سکے گا. یہ آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانو کتب علیکم القصاص. دیکھو اسلام سے پہلے بڑے بے اعتدالیاں تھیں اور یہودیوں کے اندر قصاص ہی قصاص تھا، معافی کی کوئی صورت نہیں تھی. عیسائیوں کے اندر معافی تھی، قصاص نہیں تھا. اسلام نے کہا دونوں راستے ہیں. اگر کوئی شخص کسی قتل ہو جائے، معاف نہیں کر سکتے، دیت لے لو. ہاں نہیں لیتے، حکومت کا کام ہے کہ اس شخص کو سزا دے دے تاکہ آئندہ فساد نہ ہو. کیونکہ قاتل اگر اس کو سزا نہیں ملے گی وہ دلیر ہو جائے گا اور پھر اور قتل کرے گا. چور کو چوری کی سزا نہیں ملے گی، وہ چوری کی عادت بن جائے گی اس کی. اس لیے اسلام نے کہا کہ دیکھو چوری کرتا ہے نا، ہاتھ کاٹ دو. دنیا کو پتہ ہے بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، جی چوری ہو گئی تھی. اچھا منہ نیچے کرے گا، یہ تو نہیں کہ ہاں چوری ہو گئی تھی، بس تو کہ سن آنکھیں نیچے ہوگی نا. دوسری دفعہ کرے پاؤں کاٹ دو، چلو پھر کریں، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دو، پھر کرے دوسرا پاؤں کاٹ دو، مسئلہ بنا لو تاکہ وہ ایمان چل نہ سکے. بات ختم ہو جائے گی. ایک ہاتھ کاٹنا ہے نا یہاں دیکھ لو، پھر کوئی چوری کر لیں. روزانہ ڈاکے پڑتے ہیں، اسلام نہیں ہے. تمہارے انگریزی قانون میں رکاوٹ نہیں، الجھاوی، چونکہ انگریزی کس کو کہتے ہیں، یوں کڑے بنتے ہیں. مجھے کسی نے کہا انگریزی کیسی ہوتی ہے، میں نے کہا جیسے بیل جاتا ہے راستے پر پیشاب شروع کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے تو انگریزی بنتی ہے، اس کی کڑے بنتے ہیں. تو انگریزی قانون میں عدل کہاں ہے، انصاف کہاں ہے؟ علیکم القصاص قانون بنایا، لکھا گیا تمہاری اوپر کہ بدلہ لینا فی القتل، مقتولین کے بارے میں. الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والانثى بالانثى، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے. فمن عفي له من أخيه شيء، اور جو معاف کیا گیا اس کے لیے دوسرے فریق مقدمہ جس کو کہتے ہیں وارثوں سے، من أخيه بھائی کی طرف سے شيء کچھ، فاتباع بالمعروف، پر ادا کرنا ہے ساتھ دستور کے مطابق، واداء الیہ بإحسان، ادا کرنا ہے ساتھ احسان کے. دیکھو بھائی قتل ہو گیا،
اب وارثوں کا حق ہے، چاہے حکومت کو کہے کہ ہم نہیں صلح کرتے، اس کو اب سولی دے دیں، سولی ہوگی، چلو کرتے، معافی دیتے، اتنے پیسے دے دو، وہ پیسے دے دو، بلکہ پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا، جان تو نہیں آئی، تو اس نے معاف کر لیا، گویا کہ آپ کو معاف کر لیا، فمن عفی لہ اخیہ من شیء، معاف ہو گیا، پیسہ تو کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ فاتباع بالمعروف، اس کو ادا کرو دستور کے مطابق جو طے ہوا ہے دو، واداء الیہ باحسان، اور احسان بھی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جان بچائی، مال لے لیا، عاصم یعنی واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے دیت کا، آسانی ہے تمہارے رب کے طرف سے، ورحمہ، اور اس کی مہربانی ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد جو تجاوز کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیت دے دی اور ان نے معافی کر لی، موقع ملا تو وارثوں نے پھر اس کو قتل کیا، یہ ہے من اعتدی، ایک اعتداء یہ ہو گئی کہ بھئی معافی کے بعد پھر ان کا حق نہیں ہے قتل کرنے کا۔ دوسرا اعتداء یہ ہے کہ ایک آدمی آج معاف ہو گیا لیکن آپ نے دیت دے کر اس کو معاف کر دیا، وہ بے ایمان دلیر ہو جائے، وہ کہ اچھا ان نے پیسے کیوں لیے، میں تو اور قتل کروں گا، یہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی دونوں طرف سے اگر اعتداء ہوگا، زیادتی ہوگی، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی تو مارا گیا، باقی تو بچ جائیں نا، ایک تو مارا گیا تو دوسرے کو کیوں مارتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں نا، اس مارنے میں زندگی ہے، اگر ایک آدمی جرم کرتا ہے اور مجرم کو سزا نہ ملے تو جرموں کے میں اضافہ ہوگا، جب سزا ملے گی تو آئندہ لوگ کیا کریں گے، احتیاط کریں گے کہ بھائی میں نے قتل ہونا ہے، قتل کے بدلے میں، یا میں نے دولت دینی ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ قتل نہیں کرے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہاری لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے، یا الباب، اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ بچ جاؤ تو مزید محنت تعدی سے، تجاوز سے، تتقون۔ کتب علیکم اذا ذرا، یہ آگے قانون اور جی وصیت کا، یہ بھی امور انتظامیہ، ساری امور انتظامیہ شروع ہے نا۔ کتب علیکم اذا ذرتکم موت، لکھا گیا تمہاری اوپر، انہیں فرض کیا گیا جب تم میں کسی کو یعنی حاضر ہو جائے موت کو، الوصیت، وصیت کرنی، ہاں، کتب علیکم اذا ذرت الموت ان ترک خیرا، اگر چھوڑ دے مال، خیر سے مراد ہے مال، الوصیت للوالدین، وصیت کرنے والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ بات لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر، وصیت کریں۔ یہاں ایک اشکال ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیات سے کہ جہاں اللہ نے وارثوں کے حصے مقرر کر لیے تو اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے شیوخ کے ہاں قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، سمجھے، ہم کوئی منسوخ نہیں مانتے، لیکن تطبیق ایسی کرتے ہیں کہ وہ اپنے جگہ پر رہے گی، وہ اب تعارض ختم کرتے ہیں، تعارض نہیں ہے۔ اب وصیت للوالدین والاقربین، یا تو یہ استحبابی حکم ہے، استحبابی حکم ہے، اور وہ وجوبی حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ حکم کیا ہے، وجوبی، اور یہ حکم کیا ہے، استحبابی، کہ بھائی باوجود اس کے تم کرو، بھائی اتنے میرے والد صاحب کو دے دو، میرے بچوں کا یہ، میری بیوی کا یہ، تو اس میں کیا حرج ہے، یہ کوئی اس کی منسوخ کرانے کی کیا ضرورت ہے، ٹکراؤ ہی کوئی نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ والدین کو وصیت کرے رشتہ، اگر والدین ہی تو رشتہ داروں کو
کہ میرے مال جو ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے، میرا مال یہ بھی استحبابی حکم ہے، تو دونوں جائز ہیں، لہذا کوئی تعارض رہا ہے؟ تعارض مفتی صاحب ختم ہو گیا، لہذا کوئی آیت منسوخ ہو نہیں۔ عاشمیہ نہیں، للوالدین والاقربین بالمعروف، رشتہ داروں کے بھائی میرا مال جو ہے اتنا مال ہے، اس میں فلاں مسجد کو دینا ہے، یہ مدرسے کو دینا ہے، چوتھائی تک آدمی خود وصیت کر سکتا ہے اپنے مال کا، باقی مال وارثوں کا بھائی وہ بھی ایسا کرنا ہے کہ کوئی میرا وارث محروم نہ رہے، جس کا شریعت میں جتنا حق ہے اس کو دے دو۔ تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ استحبابی، وجوبی نہیں۔ اور وہاں جو یوصیکم اللہ وہ حکم کیا ہے؟ وجوبی۔ تو بات ختم ہوگی، یا سمجھ بات کو؟ یہ واضح ہوتا ہے حقاً علی المتقین، متقین جو تقوی والے ہیں نا ان پر لازم ہے، ایسے میں یعنی قرآن ہے یہ واضح ہے۔ فمن بدلوا بعد ما سمعوا، جو تبدیل کرے اس وصیت کو سننے کے بعد، فانما اسمہ علی الذین یبدلون، یہ گناہ ان پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو کہا بھائی میرا مال، ماں باپ کو کہا یا بھائیوں کو کہا، رشتہ داروں کو کہا کہ میرا مال بھائی شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، بعد میں وارثوں نے کیا کیا؟ یتیموں کو پیچھے چھوڑ دیا، کسی اور عورتوں کو، جیسے آج کل ہیں عورتوں کو وراثت ہی نہیں دیتے، ہاشمی ہیں وہ کہتے ہیں کڑیاں کو کس دیتے ہیں؟ وہی اللہ نے دیتے تو کھوتیا تو نہیں دیتے، اللہ نے دیا، اللہ نے عورت کو پہلے کیا ہے، پہلے کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کا جتنا اتنا لڑکے کا ہے، اتنا دیکھو نا لڑکیاں پہلی ہوئی، دو لڑکیوں کا جتنا اتنا لڑکے کا ہے۔ اب دو لڑکیاں کیوں کی؟ اب یہ بھی کہیں گے جی بھی جب وہ بھی ہو لڑکی ہے تو وہی اس کی وجہ یہ ہے اس لڑکے کو تو یہی ملے گا، لڑکی کو شادی ہوگی تو ادھر خاوند سے بھی ملے گا، خاوند سے بھی، لہٰذا اس کا تو ادھر سے ہے مسئلہ نا، تو اللہ نے یہاں ادا کر لیا اس کا، لیکن وراثت تو ہے اس کی، کہہ دیجیے ہم نے جہیز دے دیا، آپ کو کس نے کہا جہیز دو؟ اور جی ہم نے ٹی وی بھی خریدی تھی، اے ماشاء اللہ ٹی وی خرید کر دے دی، حق ادا کریں، پر ٹی ویاں دو جو مرضی، یہ وراثت میں لگتی نہیں ہے، دو یا نہ دو یہ الگ چیز ہے۔ تم یہ کہہ کہ جی میں نے اتنے لاکھ روپے کا سامان لے کر دے دیا تو نہ دے دینا، آپ کا کیا کام تھا؟ باپ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خاوند کا کام ہے کہ بھائی اس کے لیے گھر بنائے، اس کے لیے کپڑے بنائے، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کی ٹیویاں لے کر اور جناب عیاشی کا سامان لے کر آپ ادھر اس کا گھر بھرتے ہیں؟ وہ کوئی مرد ہے کہ اس کا گھر بھرنے کا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کی بچی ہے، وہ اس کی کروڑوں کی قیمت ہے، آپ نے بچی دے دی، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ساتھ جناب علی یہ بھی دیں گے اور وہ بھی دیں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج معاشرہ خراب ہے کہ جہاں بچی کے ساتھ جہیز نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں مانگتا اس کو۔ جب یہ لعنت ختم کر لو کہ بچی کے ساتھ کچھ نہیں دینا بھائی، تو بس پھر لوگ شادیاں کریں گے۔ کئی اور لڑکیاں اس طرح بیٹھی رہتی ہیں اور جی اس کے ساتھ ہے نہیں، کوٹھی نہیں ہے، کار نہیں ہے، بھائی کاروں کا کوٹیاں آپ کو یہ ان کا ٹھیکیدار بنے ہوئے، ایک تو رشتہ دے رہے ہیں، ایک جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، ساتھ آپ دولت بھی دے رہے ہیں، وہ مشٹنڈا بڑے مزے سے بڑا جہیز آ گیا، بڑا یہ خوش ہوتا ہے، پاگل کا بچہ، تو خود اپنے لیے بنا جو بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے اعزازی طور پر 2-3 جوڑے بنا لو، ایسے میں نہیں، حوصلہ افزائی کے لیے مہمان آتے ہیں اس کو کھانا کھلا لو، یہ آپ چلو جی آج تو ولیمہ ہوگا بیٹی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، ہوٹل بک کرو جناب، شادی ہال بک کرو، لاکھوں روپے وہاں لگا دیتے شیطان کے راستے میں، کیا فائدہ ہو؟ اسلام یہ کہتے آؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، بس دعا خیر کر لو، لڑکی ان کے حوالے کر لو، ایسے میں نہیں، ساتھ قرآن دے دو، ساتھ بیشی زیور دے دو، کوئی دین کی چیزیں دے دو، ایسے میں نہیں، آپ نے جناب دنیا کا گند سارا اس کے ذمہ لگا لیا، اب جس کی طرف سے گند نہیں جاتا اس کے غریب کی رشتہ نہیں ہوتا، یہ بڑا مسئلہ۔ ہمارے یہاں معیار جو ہے نا بہت غلط ہو گیا، اور بہت سی بچیاں اس لیے بیٹھی
کہ معیار کیا ہے؟ دولت ہے. یہ جب رشتہ مانگنے آئیں گے تو کہیں گے اچھا جی پھر بچہ جو ہے نا کہ کاروبار کیا ہے، ماہانہ کمائی کتنی ہے؟ دیکھا جی نہیں، نوکری میں کتنے پیسے لیتا ہے، معیار ہے. یہ نہیں کہتی ڈوم ہے، میراثی ہے، کنجر ہے، چرسی ہے، بنگی ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. بھائی یہ معیار نہیں. لڑکی کا کیا؟ جی کچھ ساتھ آئے گا، چاہے وہ بازاری کیوں نہ ہو، ناچنے والی کچھ آئے گا. ہاں جی بس ٹھیک ہے یار، رشتہ بڑا زبردست ہے. لیکن اگر کہے کچھ نہیں ہے، یتیم ہے، ہاں جی یتیم سے کون رشتہ کرتا ہے؟ یہ ہے معیار. شرافت اگر معیار بنا لو، شرافت، تو پھر اللہ کے فضل سے بہت سے لڑکے خود بخود نیک بنیں گے کہ بھئی کل ہمیں کسی نے رشتہ نہیں دینا. بہت سے لڑکیاں خود نیک بنیں گی کہ کل ہم سے کسی رشتہ نہیں لینا. سمجھے میری بات کو؟ 95% اصلاح صرف اس سے ہو جائے گی. کاش اسلام کا اصول ہو، پھر تو آدمی چلیں پھر کیسی زندگی بنتی ہے. یہ آپ نے بنا لیا، یہ معیار بہت غلط ہو گیا. یہ آگے جی فمن خاف من موصٍ، پر جو ڈر گیا وصیت کرنے والے سے. فمن خاف من موصٍ، جنفن منع طرفداری کا، اور اسمن یا گناہ کا. طرفداری کیا؟ اگر وصیت کرتا ہے لیکن غلط شریعت کے خلاف کی، شریعت کے، ایک تو یہ وصیت اس نے ٹھیک کی، آپ نے تبدیلی کی، تو پھر تبدیلی کرنے والوں کو سزا ملے گی. ایک یہ ہے کہ وصیت اس نے غلط کی کہ کسی وارث کو دیا اور کسی وارث کو کیا کیا؟ محروم کیا. لیکن بعد میں وارثوں نے کہا کہ بھائی اس نے وصیت تو شریعت کے خلاف کی، لہذا ہمیں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے. تو فلا اسم علیہ، دونوں پر. جس کی نے وصیت غلط کی تھی، چونکہ وصیت ٹھیک ہو گئی، گناہ نہ ہو سکا. انہوں نے تو گناہ لیا تھا لیکن نہ ہو سکا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جنہوں نے تبدیلی کی اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. دونوں ہے. فمن خاف من موصٍ جنفا، جو ڈرتا ہے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، واسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، مصالحت کی ان کے درمیان، یعنی شریعت کے مطابق تقسیم کیا. فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں جس نے غلط وصیت کی تھی. ان اللہ غفور رحیم، اگرچہ وصیت کی لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، امر مسلم آگے بھائی، امر مسلم، پہلا امر مسلم روزے کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کی گئے تم روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کی گئے ان پر جو تم سے پہلے تھے. یہ سب تمہاری اوپر فریضہ نہیں ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ جتنے ارکان اسلام ہیں یہ تمام انبیاء علیہ السلام پر اور ان کے متبعین پر فرض تھے. اگرچہ کیفیت ادائیگی میں اختلاف رہا لیکن فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں رہا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کی گئے ان پر جو تم سے پہلے تھے. یہ کیوں روزے رکھو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، متقی بن جاؤ. روزے کا تقاضا کیا ہے؟ آدمی متقی بن جاتا ہے، ایسے بھی نہیں، لال ولی بن جاتا ہے. لعلکم تتقون ایام معدودات، یہ چند دن گنتی کے، یعنی سارے سال نہیں ہیں. فمن کان منکم، یہ تمہید ہے، آگے تفسیر آتی ہے ایک صورت، یہ تمہید آگے تفسیر. فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو جائے، اولا سفر، یا دور دراز سفر پر چلا جائے، 72 کلومیٹر سے زیادہ سفر بن جائے، اس سے کم نہیں بنتا. فعدۃ من ایام اخر، پر گنتی کرنی ہے اتنے اور دنوں کی. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان کے اوپر جو طاقت نہیں رکھتے. علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا لا یطیقونہ، لا یطیقونہ. شاہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے اطاق یطیق کا اطلاق وہاں ہوتا ہے کہ ایک آدمی بوجھ اٹھاتا ہے لیکن منزل تک پہنچا نہیں سکتا. کیا عجیب کہا، بوجھ اٹھاتا ہے لیکن منزل تک پہنچا نہیں سکتا. اس سے مراد شیخ فانی، وہ لوگ ہیں بوڑھے ہیں یا ایسے بیمار ہیں کہ اگر دوائی نہیں کھاتے
تو ادھر جناب ہلاکت کا خطرہ ہے. ایسے میں یعنی تو لا مقدر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تاقیتی کو اطلاق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آدمی اٹھاتا ہے بوجھ اٹھا تو لیتا ہے، آگے چل نہیں سکتا، چلتا ہے تھک جاتا ہے. ایسے شیخ فانی مراد ہو گیا. ہاں فدیتن طعام مسکین، فدیہ دینا ایک مسکین کا کھانا، یعنی 2 کلو گیہوں آٹا یا 2 وقت کسی غریب کو کھانا کھلائے، صبح شام کھانا کھلائے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو زیادہ کرے اس نیکی میں، کیا مطلب بجائے 2 کلو کے 3 دے دے 4 دے دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا، یا ان تصوموا جو ہے نا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ سے متعلق ہے، یطیقون پر نہیں ہے. ایسے میں نہیں وَأَن تَصُومُوا، باوجود اس کے کہ تم بیمار ہو، ایسے میں نہیں، اور یا سفر پر ہو. کہتے ہیں یار کیا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہا ہوں تو کون سی تکلیف ہے مجھے، روزہ کھاؤں، نہیں کھاتا تو کوئی حرج نہیں. ایسے میں نہیں، یہاں رخصت ہے، یہاں کیا ہے، رخصت ہے. لیکن اگر رخصت پر عمل نہیں کرتے تو امر نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی، اجازت ہے، لیکن نہیں باوجود اس کے روزہ رکھو گے تو گناہ نہیں. لیکن نماز کا مسئلہ جو ہے اس کے اندر امر ہے. ایسے میں نہیں فَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو وہاں اگر آپ سفر میں اور بجائے 4 کے 2 کے 4 پڑھتے ہیں تو گناہ ہوگا آپ کا. کیوں؟ اللہ نے آپ کو تحفہ دیا سفر کا، آپ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قدردانی کرو. یہ ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، باوجود سفر اور بیماری کے اگر روزے رکھو گے تو ہمارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر جانتے اس کے نتیجے کو. وہ روزے کب ہیں؟ یہ ہے بیان. آگے تھا اجمال تمہید، عاصم یہاں آگے بیان. شہر رمضان، اور رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فی القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان کون سا ہے؟ جس میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس، قرآن کیوں آیا؟ قرآن کس کے لیے؟ صرف ختم پڑھانے کے لیے. فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. سبحان اللہ. وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح راستے بتانے والی کتاب ہے. والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. سبحان اللہ. قرآن کی 3 باتیں کی، ھدی للناس، وبینات من الہدی، والفرقان، حق اور باطل کے تمیز والی کتاب. فمن شہد منکم الشہر، جب اللہ نے تمہیں اس مہینے میں اتنی بڑی شان والی کتاب دی جو تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے، منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، فَلْيَصُمْ، چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ایسے میں یعنی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، یہ تکرار برائے ازالہ شبہ. ایسے میں یعنی فَمَنْ كَانَ، تکرار ہو گیا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ جی وہ آیت منسوخ ہو گئی، جیسے بعض کہتے ہیں کہ اس شہر رمضان سے پہلی منسوخ ہو گئی. بھئی کیسے منسوخ، کیوں منسوخ ہو گئی؟ اس کا کوئی تعارض نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ وہ تمہید ہے اور یہ تفسیر ہے. ہاں ہو گیا کہ نہیں؟ تو منسوخ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور جی وہ آیت منسوخ ہو گئی چونکہ وہاں اللہ یطیقون تھا تو یہاں لازم ہو گیا، منسوخ ہو گئی. ہاں یہ منسوخ ہو گئی، یہ کوئی آسان بات ہے قرآن کو منسوخ کرتے ہو؟ یہ وہ تھی تمہید تھی، متوجہ کرانا. یا تفصیل آ گئی کہ وہ کب کے روزے ہیں. فرمائے شہر رمضان، شہر تو تشریح تفسیر ہو گئی نا، تائید ہو گئی. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَىٰ سَفَرٍ، جو سفر پر چلا جائے مریض، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، گنتی کرنی تھی اور دنوں کی، وہی جو پہلے تھا نا. تو اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں حکم برابر بحال ہیں، تو لہٰذا کوئی منسوخ نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر. اچھا جی، یہ پھر سفر کے اندر روزہ نہ رکھنا، نماز کم کرنا، کیوں ایسا ہو گیا؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، تحفہ ہے، مہمانی ہے، تمہاری میزبانی کر رہا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ کر تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کر تمہارے ساتھ سختی کا. اچھا جی، پھر سختی کا نہیں ہے تو پھر قضا رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کھا لیے تو کھا لیے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ وَلِتُكْمِلُوا،
تاکہ گنتی بھی پوری ہو جائے. مہینے شہر ہے، شہر تو شہر تب پورا ہوگا کہ روزے پورے ہو جائیں گے، تو اس لیے گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تکبیر، بعض لوگ اس سے تکبیر سے عیدین کی تکبیریں مراد لیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب تم عمل کرو گے تو گوئے کہ اللہ کے عظمت کا احترام تم نے کیا، اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، یہ بھی لے لو مراد. تاکہ تکبیرات پڑھو تم عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی کتاب دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس نعمت کی قدردانی کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب روزے سے انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی کسی اور چیز سے قریب نہیں ہوتا. قدرتی صحابہ کرام کے اندر جب روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو صحابہ کرام کے دل میں بات آ گئی کہ ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، اگر ہمارا رب قریب ہے آہستہ آہستہ پکاریں، اگر دور ہے تو زور زور سے پکاریں. اللہ نے اس کا جواب دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کرے میرے پیارے حبیب آپ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، کہ ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی فإنی قریب، سبحان اللہ، میں کیا ہوں؟ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، اور قرب کی دلیل کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والی کے پکار کو، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے گا. لیکن ہاں اگر کہ اے اللہ رمضان ہے نا تے میں منگنا کہ صبح راجہ بازار سارا میرا ہو جائے، او فلاں کی کوٹھی میری ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نا، دعا کرو شریعت کے مطابق. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ ہی یقین ہو کہ اللہ ہی قبول کرتا ہے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں. دوسرا جو دعا ہوگی وہ شریعت کے مطابق ہو، جو مانگنا جائز ہو، مانگنا جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو. اللہ اس دعا کو رد، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب میں نے تو کل دعا کی تھی آج تو قبول نہیں ہوئی. آپ تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ مانگ، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے تو پھر میری تو نہیں ہوئی. تو بھائی قبولیت کے 4 طریقے. کتنے؟ 4. یا یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب ہے، ابھی جائز ہے. اللہ بعض وقت ہاتھ اٹھاتے کام کر لیتا ہے. سینکڑوں ایسے میں نے تجربے کیے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کام میں ابھی مناسب نہیں ہے، مناسب ٹائم پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، رد نہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب نہیں، ابھی نہ جلدی نہ دیر سے. ایک مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے برکت سے مصیبت ٹال دی. 3 طریقے ہوئے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت بھی نہیں ٹلی، چیز بھی نہیں ملی. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میرے بندے آپ نے فلاں چیز مجھ سے مانگی تھی، ملی تھی؟ یا اللہ نہیں ملی تھی. اللہ فرماتے میں دیتا، آپ کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا. اس آپ کے یہ نقصانات ہوتے، یہ ایمان چلا جاتا، جان چلی جاتی. شکر ہے اللہ نہیں ملی. اللہ فرماتے نہیں، میں نے تو وعدہ کیا کہ میں قبول کرتا ہوں. اب وہ آپ میرے پاس امانت ہے، اب بتاؤ وہ چیز لینا چاہتا ہے یا اس کے بدلے میں یہ محلات، یہ باغات، یہ حور و غلمان؟ وہ کہے گا یا اللہ وہ تو معمولی سی چیز تھی، یہ ملے تو نور نلا نور ہے. اللہ فرمائیں گے چلو میں نے اس دعا کے برکت سے اس کی بدلے میں یہ سب کچھ تجھے دے دیا. جب یہ ملے گا نا، سمجھے بات کو، تو اللہ تعالیٰ جب دے دیں گے بندہ کہے گا یا اللہ کاش میں مانگتا رہتا اور دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری قبولیتیں آج ہو جاتی. سمجھے میری بات کو؟ تو گوئے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا، ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں قبول کرتا ہوں. یا یہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت. تو اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی. دعا عبادت ہے. عبادت رد کیسے ہو؟ رد کیسے؟ لہذا آپ کی دعا آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا.
اس لیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے میرا حکم بھی مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ذات پر یقین بھی کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ سیدھا راستہ پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، یہ بقایا احکام صیام کے، روزہ رکھنا ہے، سفر میں ضرورت نہیں ہے اگر نہیں رکھتے، یا بیماری میں احکام آ گئے، اور اگر نہیں رکھنے کی ہمت تو بدلے میں کیا دے دو، فدیہ دے دو، یہ ہو گیا۔ یہاں بقایا احکام ایسے ہوئے کہ ابتدائے وقت میں آدمی اگر روزہ سے رمضان ہوتا، شام کو کھانا کھاؤ نیند سے پہلے پہلے، دوبارہ کھانا کھاؤ آنکھ لگنے سے پہلے، بیوی کے پاس جاؤ، سب جائز تھا۔ آنکھ لگنے کے بعد کھانا، عالیہ کے پاس جانا، یہ جائز نہیں تھا۔ بہت سے تھے جو دن میں محنت کرتے تھے، مشقت، شام کو آیا کھانا کھایا، کھجوریں کھائی، کھجوریں گرم ہوتی ہیں، کھائی، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد اجازت نہیں ہے، تو بہت سے صحابہ کرام امتحان میں آ گئے، اللہ نے اس میں تخفیف کر دی۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، حلال کیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث بے حجاب ہونا، اعلان نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ تمہاری پردائیں، وانتم لباس لہن، تم ان کے پردے ہو، لباس ہے، اس کے جذبات پر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے جذبات پر اس کا کنٹرول ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ جانتا ہے تم نے اپنے آپ کو خیانت میں ڈالتے تھے، اپنے نفسوں کو، کہ بھئی خطرہ تھا کہ کہیں اللہ کے حکم کی عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت تختارون فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رجوع کی، وعفی عنکم، اگر کوئی تم سے دل میں یا عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی اللہ نے معاف کر دیا۔ فلا نباشرون، اب تم مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے، یعنی نیک اولاد جو لکھا، یعنی اس نیت سے شادی کرو، اس نیت سے بیوی کے پاس جاؤ کہ اللہ نیک اولاد دے دے تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے داغا سفید، من الخیط الاسود، داغے سیاہ سے، من الفجر، صبح سے۔ داغا سیاہ یہ ہوتا ہے، پہلے صبح کاذب ہوتا ہے، ادھر سے یوں ہی لکیر ہوتی ہے آسمان میں، یوں، یہ صبح کاذب ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ لکیر ختم ہو جاتی ہے، کنارے میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ اسود، آہستہ 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 نیچے سے چمک نکلتی ہے، داغے جیسے، ایسے میں سفیدی سفیدی، یہ سمجھو صبح صادق ہو گئے، صبح یہ صبح کاذب، وہ صبح، بھائی صبح صادق تک کھاؤ پیو، ایسے میں یعنی حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ واضح ہو جائے داغا سفید داغے سیاہ سے، من الفجر، صبح سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پوری کرو روزے کو رات تک، پھر کچھ نہیں کھانا جب تک سورج غروب نہیں ہو۔ ولا تباشرونہا، لیکن یہ ایک بات ہے، اگر یہی دن چلتے تم اعتکاف میں بیٹھو، پھر اعتکاف کی صورت میں بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ ولا تباشرونہا، مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد، جب اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ یہ ضابطے خدا بندی، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، فلا تعتدوا، اس سے قریب نہ جاؤ، کیا اسے خروج نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتی، اللہ کھول کھول کر بیان کرتے آئے آیاتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کے قانون میں آ جاؤ۔ اللہ نے سب چیزیں بیان کی۔ میں ایک دفعہ وہاں درس دیتا تھا صبح عشاء کو بھی، تو ایک صاحب آئے میرے پاس، اللہ بخشے فوت ہو گئے، کہنے لگے شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے، درخواست ہے، آپ یہ لاؤڈ اسپیکر پر درس نہ دیں۔ میں نے کہا کیوں جی؟ بڑی شرم آندی ہے جی، ایسے بچیاں نال بیٹھے رہنے ہیں، جان بچیاں کول تے بیوی تے تسی گلاں کر دیو، عورتاں نہیں تے پھر احکام تے، اصل میں شرم آ جاتی ہے۔ میں کہا کیوں بیٹھتے ہو؟ یہ ٹی وی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ،
ماشاءاللہ میں نے کہا میراثی کو کنجروں کو دیکھتے ہو شرم نہیں آتی کہ اپنی بچیوں کو غیروں کو ناچتے بھی دیکھ کہ تم دیکھو یہ ناچ رہے ہیں، اور ادھر میں نے کہا قرآن پڑھتا ہوں شرم آتی۔ تو قرآن پاک نے کھل کر بیان کیا، قرآن نہ بیان کرتا تو ہمیں کیسے احکام معلوم ہوتے؟ تو اس کے اندر شرم نہیں۔ اللہ نے کیسے دیکھو نا پوری انسان کی کمزوری بتا دی، کمزوری کا علاج بھی بتا دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہ آگے جری امور انتظامیہ میں تیسرا امر آ گیا بھی، امر نمبر 3، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اللہ اکبر، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو بینکم آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے، عاشم یعنی کہ سودی کاروبار کرو اس کے ساتھ، عاشم یا دھوکہ اور فریب کر کے اس کا مال، یا ناپ تول میں کمی زیادتی کر کے، یا ملاوٹ کر کے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، یہ تدلو عطف ہے اس پر لا تاکلو پر، اے وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ لے جاؤ ساتھ اس کے اس کو حکام کے طرف جھوٹا مقدمہ کر کے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ کھاؤ تم ایک ایسا من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے بالاسم میں ساتھ گناہ کے، چالاکی کر کے بہت سے لوگ ایسے مقدمے کر لیتے، جا کر بڑا وکیل پکڑ لیا، جج کے پاس گئے، چونکہ اس کا تو کچھ نہیں تھا، اسے رشوت دے دی، دوسرے دن اس کے حق میں فیصلہ، فرمایا فیصلہ ایک جج نہیں، لاکھ جج فیصلہ کرے، اگر حق کسی کا ہے وہ حق ضائع ججوں کے فیصلے سے نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آ کر چوپڑی باتیں کر کے اور کسی کے حق تلفی مجھ سے کرا دو، یہ حق اس کا ہے، گواہ پیش کر لو، قسمیں اٹھا لو، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر لوں، اس کے باوجود اگر اس کا حق نہیں ہے تو وہ جہنم کی چنگاریاں کھا رہا ہے، میرے فیصلے سے کسی کا حق ضائع نہیں ہو۔ کیوں؟ میں نے تو تمہارے گواہوں پر کر لیا، گواہی پر کر لیا، لیکن میرا فیصلہ، اللہ کے فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے، میرا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے ایک شخص کو حق دیا اور تم چالاکی ہوشیاری سے ججوں سے وکیلوں سے مل کر اور سفارشیں کرا کے، یعنی پارٹی کو استعمال کر کے تم کسی کی حق تلفی کرو، کسی کی زمین پر قبضہ کر لو، تو تمہارے قبضے سے کوئی ملک ہو جائے گی۔ ایک بالغ زمین اگر کسی کے ناجائز لوگے، قیامت تک کے دن تست و سرات تک یہ مٹی اٹھائی جائے گی، تمہارے اعمال سے تولی جائے گی۔ لعنت بھیجو ایسے زمین پر قبضے گروپ ناجائز قبضے کر لیتے، بندوق کے زور سے، پارٹی کے زور سے، وہ غریب روتا رہتا ہے، ایسے میں نہیں، اور وہ اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کوشش آدمی کرے کسی کے حق تلفی نہ ہو، اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرے خزانہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تو اپنے فضل سے مجھے بھی دے دے، اس کو دیا مجھے بھی دے دے، لیکن کسی کے مال کو، کسی کی زمین کو چھیننے کی کوشش نہ کرو، کرو گے تمہاری چھیننے سے تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ رہ جائے گی زمین، تم دے مار 4.5 قبر میں وہاں۔ یہ بہت سے لوگ ایسے جو قبضے گروپ ہیں، بندوقیں لی ہوئے آدمی ساتھ لیے بدماش، اور جناب علی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے اور کالونیاں بناتے اور بھیجتے، وہ غریب کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ میں ایک شخص کے پاس گیا، مر گیا، ایک ہی دفعہ گیا، میں گیا ویسے ملنے کے لیے، کوئی کام تھا کسی کا، تو وہ بیٹھ کے آ گیا، سے دیکھو اور آدمی آیا، اور جی آپ کے آدمی نے ہمارے پلاٹ پر قبضہ کیا، اور کس نے کیا؟ کون ہے؟ پکڑو اس کو، ہو گیا، چلا گیا۔ بس میں آیا تو مجھے کہنے لگے جی آپ شام کو آ جائیں، میں نے ایک باپ فلاں بنایا، لدھیانی کو بنایا، ایک حافظ کو بنایا، حافظ صاحب نہیں ہیں علی حدیث کے، ایک میں نے عبدالعزیز کو بنایا، ایک باپ آپ کو بھی بناتا ہوں، آپ شام کو آئیں، میں انشاءاللہ۔ میں نے کہا میرے باپ کی توبہ، میں جو دیکھ، میں وہاں سے نکلا، بعد میں ٹیلی فون کیا، آپ آئے نہیں، میں نے کہا جی بس کوئی ہو گیا، کام ہو گیا جس کے لیے ہم آتے تھے، مر گیا، وہ مر گیا، چلے کیا فائدہ ہوا بھائی، کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے کتنا نقصان کیا اپنے آخرت کو ضائع کیا، تباہ کیا۔ ہاشم یعنی دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا، عدالتوں سے کراؤ، زبردستی کراؤ، اللہ نہیں معاف کرتا، اللہ عادل ہے،
اللہ نہیں معاف کرتا کسی کا حق، اس لیے کوشش کرو ایک بال زمین آپ کی کسی کی طرف رہ جائے نا چھوڑ دو، لیکن کسی کی زمین نہ لو، کسی کے حق تلفی نہ کرو، ورنہ یہی پیسے ہوں گے آپ کے اعمال کے ساتھ تولے، ہمارے ویسے نیکیاں نہیں ہیں اس کے ساتھ چلی جائیں ایسے نہیں تو کیا فائدہ ہو گیا۔ یہ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کیا فرمائے جی؟ یسلو، اچھا جی ہاں کیا لتاکلوا فریقاً، فریقاً مانا حصہ، فریقاً مانا حصہ، تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، وبالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون تم جانتے ہو کہ میرا حق نہیں، یسألونک عن الاہلہ۔ آپ آگے جی سیام کا مسئلہ دار و مدار چونکہ چاند پر ہے، کس پر ہے؟ چاند پر ہے، لہذا ساتھ ہی اللہ نے چاند کا ذکر فرمایا۔ یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے آپ، ہلال ایک ہوتا ہے ہلال، ایک ہے قمر، ایک ہے بدر، کتنے نام ہو گئے؟ 3۔ ہلال 3 دن تک جو چاند ہے نا اس کو کہتے ہیں ہلال، پھر پورے مہینے کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر، 14ویں کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر، سمجھے؟ بدر ہے۔ تو یہ سوال یہ ہوا کہ جیسے سورج اپنے حال پر ہے، یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ایسا ہو؟ اللہ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، اگر یہ چاند چھوٹا نہ ہوتا تمہیں کیسے پتہ لگتا رمضان شروع ہو گیا؟ تمہیں کیسے پتہ لگتا کہ حج کا دن آج ہے؟ چاند ہوگا تو کہتے جی 9 ذی الحجہ کو حج کرو، تو جب چاند ہی اپنے حال پر ہے تو تم حساب تو رہ جاتا ہے آدمی۔ تو چاند پر دار و مدار ہو گیا روزے رکھنے کا اور روزہ کھولنے کا۔ حضور اکبر فرماتے سوموا برؤیت الہلال وافطروا برؤیت الہلال، چاند دیکھ کر۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہلال کمیٹی، ہاں ماشاءاللہ ہلال کمیٹی کیا آ گیا، اور جی آج تو بیت اللہ میں تراویح ہو رہی ہے، کیا چاند دیکھ لیا؟ ہاں جی ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو کل کرنا ہے۔ تو چاند اللہ آپ کے لیے لائے گا ادھر، تو کہ اللہ کو چچزاد لگتا ہے؟ بھئی چاند نیا ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ سورج سے پیچھے رہ گیا، سورج سے، جب تو سورج پیچھے نہیں رہے گا تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہمارے پاس جو چلا گیا اس سورج کے شعاؤں میں چلا گیا، سرخی میں چلا گیا، ہاں ادھر 2 گھنٹے کا فاصلہ ہو گیا، چاند کی رفتار سورج کے رفتار میں فرق ہے، تو الگ ہو گئے تو ان کو نظر آ گیا، ان کو تو جب نظر آ گیا تو 24 گھنٹے کا فرق تو نہیں نا۔ آج کیا ہے بولو؟ جمعہ ہے، وہاں جمعہ ہی ہے نہیں جمعہ، کل یہاں ہفتہ وہاں بھی، تو وہی چاند روز تو نیا ہوتا، لیکن یہ بات کسی سمجھ میں نہیں آتی۔ مشرف صاحب نے یہاں 4000 علماء کی کنونشن سینٹر میں میٹنگ بلائی تھی، اس میں اپنے جماعت کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ آپ بیان کریں گے۔ میں نے 10 نکاتی فارمولہ پیش کیا، اس میں 10واں نقطہ تھا چاند کا، کہ بھئی سارے علماء یہاں اور مکتب فکر کے موجود ہیں، تو یہاں یہ فیصلہ کر لیں کہ حرمین ہدی للعالمین ہم اس کو کہتے ہیں، وہاں روزہ ہے ہمارا خوجہ ہے، وہاں عید ہے ہمارا روزہ ہے، یہ کیا مزاح ہے؟ وہاں لیلۃ القدر ہے ہمارا لیلۃ القدر ہوگا، کیوں پاکستان کوئی اللہ کا چچزاد لگتا ہے، کل تمہارا لیلۃ القدر کیا ہوگا؟ لیلۃ القدر ایک ہوتا ہے کہ 2 ہوتے ہیں؟ ایک ہے، تو وہاں ہو گیا تو یہاں پھر دوسرے دن کیسے آ گیا؟ وہاں شب رات ہے یا ہمارا شب رات، وہاں جی عرفہ ہے ہمارا عرفہ کل ہوگا، بھئی حج وہاں ہوتا ہے تیرا عرفہ یہاں کیسے ہوگا؟ عرفہ تو وہاں ہے، تو ان کا عرفات ہے تو تیرا بھی عرفات ہے۔ یہ بات میں نے کہہ دی تو سب حیران ہو گئے مولوی، اور پھر فقہاء نے لکھا لا اعتبار لاختلاف المطالع، متقدمین کا تو یہی ہے نا،
اگر مغرب والے چاند دیکھ لیں مشرق تک اس کا ثبوت پہنچ جائے شرعی تو ان پر لازم ہے اس پر عمل کریں. تو یہاں تو زمین دنیا اتنی ہو گئی ہے یوں. تو اب کیا کون سی بات ہے بھائی؟ ٹھیک ہے تمہاری حلال ہو حرام ہو یہ ان سے رابطہ کریں بھائی تم نے چاند دیکھ لیا جی ہم نے بھی ہو گیا بس ختم ہو گیا. تم حرمین سے بھی اکٹھے ہو جائے گا آپس میں اتفاق ہو جائے گا. حرمین سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان میں 2-2 3-3 عیدی ہوتی 2-2 3-3 عیدی. سرحد میں ہے پنجاب میں نہیں ایک ملک میں عظیم. یعنی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری دین سے دوری کا مسئلہ ہے. میں نے جب یہ تقریر کی تو ایک مولوی صاحب تھے کراچی کے مطلب بخش فوت ہوئے دور سے شاہ صاحب ہم مدینے کے چاند کو مانتے مدینے والوں کے چاند کو نہیں مانتے. میں نے کہا تم مدینے والے کو بھی نہیں مانتے غلط کہتے ہو. اگر مدینے والے کو مانتے مدینے والوں کی چاند کو بھی مانتے. یہ تمہاری مصنوعی محبت ہے اصل نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کسی کو جو اور وجہ میں گیا تو سب نے مجھے مبارکباد دی کہ شاہ صاحب آج تو امام ابو حنیفہ کی روح خوش ہو گئی. اللہ مبارک کرے آپ کو آپ نے تو حق ادا کر لی. تو میں نے کہا بھائی میرا ساتھ دے دو نا اس میں ساتھ دے دو. میں اس میں مانتے سب ہیں اندر سے کہتے نہیں. بھائی ہمارا دیکھو یورپ حرمین کے اعلان پر حالانکہ ان کا فرق ہے ہمارا تو کوئی فرق نہیں ہے. یہاں سے امارات 1 گھنٹہ اور وہاں 2 گھنٹے. میں 2 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ابھی ہم نے تراویح شروع نہیں کی ہوتی وہاں ان کو نظر آ جاتا ہے. اتنا فرق ہے نا تو کچھ نہیں. بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں انگریز نے حرمین شریفین سے ہٹانے کی سازش کر کے نا ہمیں تقسیم کیا ہے کہ ہمارا اعتماد اس پر نہ رہے. بہرحال یہ میری رائے ہے. ممکن ہے آپ بھی مانتے ہوں اندر سے مانتے کہتے نہیں ہیں مانتے سارے. یہ آگے یسألونک عن الأہلہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں. اہلہ مانا نئے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ نیا چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس فرما دیجئے لوگوں کے لیے اوقات مقرر ہیں. والحج اور حج کی تاریخ کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا پھر کیسے پتہ ہوگا کہ آج 9 ذی الحج ہے. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ اچھا جی وَلَيْسَ الْبِرَّ یہ حج کے متعلق ایک رسم کی تردید ہے. رسم کیا تھی؟ مثلا یہاں سے نکل مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے. اس دروازے سے گئے نا حج کے لیے واپس آئیں گے مڑیں گے پیچھے ادھر سے بھئی دیوار توڑو. بھئی کیوں؟ ادھر سے آنا ہے میں نے. کیوں؟ ادھر گیا تھا تو گناہ گر گئے تھے راستے میں واپس آتے اور پھر چمٹنا چاہیے کہیں تو ادھر سے آتے تھے. اللہ نے فرمایا تمہارا چاند کے بارے میں ایسا سوال الٹا ہے جیسے ان لوگوں کا کام الٹا ہے جو اپنے دروازے کے بجائے پیچھے سے آتے ہیں. یہ دونوں الٹے کام ہیں. حاصل یعنی وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِنْ ظُهُورِهَا یہ کوئی نیکی نہیں کیا اپنے دروازوں سے پیٹھ سے اپنے دروازوں کی پیٹھ سے یعنی گھر کی پیٹھ سے. تَأْتُوا الْبُيُوتَ گھروں کو مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بر کیا نیکی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. بس اگر تقوی ہے تو گناہ قریب نہیں آئیں گے. اگر گناہ گری نہیں ہے تو اور کیا چمٹیں گے. اگر گر گئے ہیں تو پھر دوبارہ لگتے نہیں. اگر حج منظور ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ دروازوں سے اس کے گھروں کو دروازوں سے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب آگے حکم جہاد. حکم پہلے بار آگے. لہذا دین پر قائم رکھنے کے لیے دشمنوں سے لڑنا ہوگا. دشمنوں سے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لڑو اللہ کے راستے میں الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے لڑتے ہیں. دیکھو نا نکتہ دیکھو
یعنی اسلام دفاعی جنگ لڑتا ہے، جارحانہ تم کسی کے ساتھ خواہ چھیڑنے کی ضرورت ہو، اپنا کام کریں، تبلیغ کرو۔ ہاں وہ آ کر تم پر حملہ کر دیں، تمہارے ملک پر قبضہ کر دیں، پھر سب پر جنگ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو ابتدا تم نہ کرو، ابتدا تم نہ کرو، وہ کرتے ہیں پھر چھوڑو بھی نہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لیکن فی سبیل اللہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں قبضہ کر لوں، جگہ لے لوں، وہاں کوٹھی بنا لوں، مال غنیمت مل جائے، نہ نہ، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، وہ جہاد ہے۔ صحابہ کرام میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ شہرت ہو جائے، اس لیے لڑتا ہے کہ مال مل جائے، اس لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس کو مجاہد کہیں، غازی کہیں، پہلوان کہیں، کون مجاہد ہے؟ فرمایا، ایک جملہ فرمایا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، بس اس لیے جہاد ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم۔ اگر اس لیے ہے تو جہاد ہے، اگر اس لیے نہیں، کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہاشم جہاد، اور وہ پھر مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ بھئی کشمیر کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کوٹھیاں بنائیں عیاشیاں کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں پر حملہ ہے، وہاں کشمیر ملے گا، وہاں کتاب و سنت کا نظام چلے گا۔ تو تم جب پاکستان کے اندر یہ نظام چلا لو گے تو انشاءاللہ کشمیر خود بخود فتح ہو جائے۔ لیکن یہی نظام نہیں ہے نا، جب نظام نہیں تو تم بزدل ہو، موت سے ڈرتے ہو، موت سے ڈرو گے تو کیا جہاد کرو گے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیا مطلب؟ بچوں کو، عورتوں کو نہیں مارنا۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، واضح ہو گیا، یقاتی جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو لڑنے کے قابل نہیں، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں گھروں میں، تم جا کر ان کو قتل کرتے ہو، یہ کون سا جہاد ہو گیا بھائی؟ عاصم یعنی وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے سے محبت نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، جب لڑائی ہو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر قتل کرو ان کو جہاں سے جہاں پاؤ، وَأُخْرِجُوهُمْ، نکالو ان کو، من خیر اخرجوکم، جہاں سے تمہیں نکالا۔ یعنی علت جہاد، علت جہاد کیا ہے؟ کہ تمہارا ملک تھا مکہ، تمہیں مظلومانہ حالت میں نکال دیا۔ آج جہاد تم پر فرض ہے کہ تم ان ظالموں کو وہاں سے نکالو۔ اچھا وہ کہیں وہ جیتے کو نہیں، مسلمان روز لڑتے، ہمارا فلاں آدمی مارا گیا، اتنے مارے گئے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنے سے مراد شرک۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، شرک جو ہے قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ قاتل تو جہنم میں رہے گا اگر ناجائز کسی مسلمان کو قتل کرے گا، مدت مدید خالدین فیہا ہے۔ لیکن شرک جو کرے گا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر تو جنت ہمیشہ حرام ہوگی۔ والفتنة اشد من القتل، اور شرک جو ہے زیادہ سخت ہے قتل سے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور نہ لڑو ان کے پاس مسجد حرام کے پاس، کیونکہ حدود حرم میں جنگ جائز نہیں۔ حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔ اگر وہ لڑیں گے تو پھر تو تم مار کھاؤ گے، اگر پھر نہیں لڑتے ان سے۔ ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، اور نہ لڑو ان کے ساتھ مسجد حرام کے بعد، حتیٰ یقاتلوکم، جب تک تم سے نہ لڑے ہو۔ فإن قاتلوکم، اگر تم سے لڑتے، فاقتلوہم، پھر قتل کرو ان کو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے سزا کافروں کی۔ فإن انتہوا، اگر باز آ گئے، یعنی اسلموا، ان انتہوا مانا اسلم، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ ان کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاشم یعنی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، کب تک لڑو؟ جب تک زمین پر شرک نہ رہے، کفر نہ رہے، فتنہ کفر شرک جب تک ہے،
تمہاری پر جہاد فرض ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سے مراد ہے پکار ایک اللہ کی ہو جائے، عبادت ایک اللہ کی ہو جائے۔ فَإِنِ الْتَوْا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں شرک سے، کفر سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر نہیں زیادتی مگر ظالموں پر۔ ظالموں سے مراد مشرک، ظلم پھر انہی کے اوپر ہے۔ اشہر الحرام ہے، ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، 1500 صحابہ کرام ساتھ تھے، خواب دیکھا تھا، اس بنیاد پر تیاری کی۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، مشرکین مکہ کو اطلاع ہو گئی، انہوں نے تیاری کی کہ ہم تو نہیں آنے دیں گے، کل تن تنہا گئے، آپ 1500 کا لشکر لے کر آئیں گے تو ہمارے تو عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو وہی مسلمانوں کی تو طاقت بن گئی، لشکر بن گیا، طاقت ہے، نہیں آئیں گے، تیاری کر۔ مذاکرات شروع ہوئے، حدیبیہ کا صلح حدیبیہ مشہور ہے، مذاکرات میں طے ہو گیا کہ اس سال واپس جاؤ، آئندہ آؤ، سال آؤ، عمرہ کرو۔ ایک شرط، دوسری شرط یہ تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے، تمہارے پاس آئے، تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور خدا نخواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی منظور۔ اللہ اکبر۔ اب یہ واپس جائیں، حالانکہ 1500 کا لشکر جرار لشکر ہے، تمام جنگ آزمودہ تجربہ کار لوگ ہیں، مسلح ہیں، اگر مکے پر حملہ کر دے تو تیا پانچا کر لیتے ان کا، مکے والوں کا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب صحابہ پریشان ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ اسلام سچا مذہب ہے؟ فرمایا ہاں، عمر سچا مذہب ہے۔ یا رسول اللہ ہم پر آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ اتنی کمزور شرطیں کیوں مانتے ہیں؟ فرمایا عمر، اللہ کا رسول جو فیصلے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، پھر صدیق اکبر سے ذکر کیا کہ میں نے حضور سے کہا، انہیں یہ جواب دیا۔ فرمایا حضور نے ٹھیک فرمایا۔ سبحان اللہ، صدیق کے اندر رنگ ایسا غالب، حضور نے ٹھیک فرمایا۔ اب یہ کیفیتیں ایسی تھی کہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیوں صلح کریں، ہم کو کمزور تو ہے نہیں۔ اللہ کو یہ پسند تھا کہ یہ لوگ جب لڑ رہے ہو یہ مر جائیں گے، اور ان میں بہت لوگ ہیں جو اسلام لائیں گے، اسلام۔ اور ابھی جو عمرہ کرو گے تو کئی مسلمان جو یہاں رہ گئے ہجرت سے، کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں، کوئی مدینہ منورہ 450 کلومیٹر ہے، کوئی سڑکیں تو نہیں تھی وہاں، جہاز بھی نہیں تھے، پیدل چلے کہاں جائیں، مدینہ دیکھا ہی نہیں۔ تو بہت سی عورتیں، بچے، مرد رہ گئے تھے۔ اگر حملہ کرتے تو کیا پتہ تھا مسلمان کون ہے کافر کون ہے، تو مسلمان مارے جاتے۔ اللہ کی منشا تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا بھائی احرام کھولو، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور نے حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ انہوں نے بعض وقت عورت کا مشورہ بڑا عجیب ہوتا ہے، حضور مشورہ لیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کریں آپ باہر نکل کرنا خود آپ احرام کھولیں، سر منڈوائیں۔ حضور نے ایک مرتبہ سر مبارک منڈائے، جن کے موئے مبارک دنیا میں ہیں آپ، یہ وہ ہے صلح حدیبیہ کے۔ جب سر منڈایا تو سب صحابہ نے شروع کر لیا، حضور نے منڈایا، سبحانہ، کیا تھے تو سچے سچے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ آپ نے کمال کر لیا، آپ نے ایسا مشورہ دیا۔ واپس جاتے لیکن پریشان ہیں،
پریشانی کی حالت میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا، آیا ہے ہم نے فتح دی دیا۔ نبی ظاہر مان بھائی ہم جا رہے ہیں، فتح کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یہ جانا آنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 1 سال کے بعد آئے، عمرہ کیا، اور 1500 تھے اب 1000 ہو گئے، اور دوسرے سال فتح مکہ ہو گیا، 10,000 تھے۔ وہ جب مسلمان کافروں سے ملے، ان کے شکوک شبہات کا ازالہ کیا، وہ کلمہ پڑھتے رہے، 10,000 آ گئے۔ یہ ہے صلح کے اندر برکت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح بھی دے دی، خیبر فتح ہوا، مال بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو یہاں صحابہ کو ایک خیال تھا کہ ہم جب گئے ذیقعد میں، کس میں تھے؟ ذیقعد میں، جہاں واپس آئے آئندہ سالہ، آئندہ بھی ذیقعد میں آنا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اشہر حرم ہے، ذیقعد، ذی الحجہ، رجب، محرم، اس میں جنگ کی اجازت نہیں۔ اب صحابہ کرام کے دل میں خیال تھا کہ اگر ہم چلے جائیں اور کافر پھر لڑیں ہم سے، ان کا اعتبار کوئی کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، اگر وہ حملہ کریں تو آپ نے معاف نہیں کرنا، چاہے بیت اللہ کے اندر یا بیت اللہ کے پاس کریں، کہ جب اس مہینے کے احترام وہ نہیں کریں گے تو آپ کیوں کریں گے؟ ہمارے یہ آ گیا اشہر الحرام میں، حرمت والا مہینہ بھی شہر الحرام، حرمت والی مہینے کے بدلے میں والحرمات و قصاص، اور ادب رکھنے کے اندر برابری ہے، ادب رکھنے کے اندر برابری ہے، والحرمات و قصاص، ادب رکھنے کے اندر برابری ہے۔ ایسے میں نہیں، چونکہ انہوں نے ادب نہیں کیا تو آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ فمن اعتدی علیکم، جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، تم بھی ان پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، جتنے وہ زیادتی کرتے ہیں تم پر، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایسے میں یعنی وَأَنْفِقُوا فِي، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا جہاد کا حکم ہے ساتھ انفاق کا بھی، کیونکہ خالی ہاتھ سے جہاد نہیں ہوتا، ہتھیار خریدو گے، سواری خریدو گے، زیادہ راہ لوگے، جن کے پاس سواری نہیں ان کے لیے انتظام کرو گے۔ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ کیا مطلب؟ خرچ نہیں کرو گے، جہاد نہیں ہوگا، جہاد نہیں ہوگا تو دشمن غالب آ جائیں گے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، یعنی جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ان کو بھی دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، امر مسئلہ نمبر 2، اب نے مسئلہ، اچھا حج بھی کرو، تم الحج، پورا کرو حج کو، اور عمرے کو للہ، اللہ کے لیے۔ عمرہ پورے سال میں ہوتا ہے، حج کے لیے وہی ایام معدودات ہے، مقرر ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ، اگر تم بند کیے گئے، جاتی بھی یا دشمن نے نہیں چھوڑا، یا کوئی صورت ہوگی کہ حج تک نہیں پہنچ سکتے اور حرام باندھا ہوا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسان ہو قربانی میں سے، بکرا ہو، اونٹ ہو، بیت اللہ کو بھیج دو، وہاں ذبح ہو جائے، تم احرام کھول دو۔ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ کھولو اپنے سروں کو، کیا مطلب؟ منڈانا نہیں، ایسے میں یعنی حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جب تک وہ قربانی اپنے قربان گاہ کو نہ پہنچے، یعنی حدود حرم میں، حدود۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی معاملہ نہیں ہے، رکاوٹ تو نہیں ہے، لیکن بیمار ہو گیا یا سر میں جوئیں ہو گئی، احرام باندھا ہے دور سے، آج کل تو آسان ہو گیا، جاؤ 4 گھنٹے میں بیت اللہ پہنچ جاؤ، اس وقت 6 مہینے لوگ سفر پر لگاتے تھے۔ اب بیمار ہو گیا، اب اس کو احرام کھولنے کی ضرورت پڑ گئی کہ بھئی جوئے ہٹاتا ہوں اسے۔ فَإِنْ أُخْسِرْتُم مِّنَ الْهَدْيِ،
اس من فمستیسر من الہدی جو آسان و قربانی سے، ولا تخلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ جب تک قربانی وہاں نہ پہنچ جائے، ومن کان منکم مریضا جو بیمار ہو جائے، او بعذب من راسی یا سر میں تکلیف ہو جائے، ففدیۃ من صیام پر روزے رکھنے فدیہ اس کا، او صدقۃ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، 3 روزے ہو گئے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، او نسک یا قربانی بکرا شکرا دے دو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، رکاوٹ بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب امن میں ہو گئے تم، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ جس نے تمتع کیا فائدہ اٹھایا 7 عمرے کے۔ حج 3 قسم کے، افراد، تمتع، قران۔ افراد یہ ہے کہ وہاں مکے والے صرف حج کے لیے جاتے، عمرے تو کرتے رہتے ہیں، اور تمتع یہ ہے کہ یہاں سے جاؤ پہلے عمرہ کر لو اور اس کے بعد احرام کھولو، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر عرفات جاؤ۔ اور قران وہ ہے کہ یہاں سے حج عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر جب تک آپ حج سے فارغ نہیں ہوں گے احرام کھولو نہیں سکتے۔ حج فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی جو قربانی میں آسان ہو، ومن لم یجد جو نہ پائے آج قربانی نہیں ملتی، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں، وسبت اذا رجعتم 7 روزے رکھو جب لوٹاؤ دنیا منا سے، تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے پوری ہو گئے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ قربانی اس پر ہے جو مسجد حرام کے پاس نہیں، کیونکہ مکے والوں پر قران تمتع نہ قران ہے۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، والو جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ بڑے عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ